अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बिलाल नकी प्रोग्राम बात से बात के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमारा इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम है और मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं अशफाक सलीम मिर्जा साहब। आज का सवाल है, बामकसद मुतहरिक और भरपूर जिंदगी कैसे मुमकिन है। इससे पहले कि हम मौजू पर गुफ्तगू का आगाज करें, मैं नाजरीन को अपने मेहमान अशफाक सलीम मिर्जा साहब का मुख्तसर तारुफ करवाना चाहूँगा। अशफाक साहब ने 1967 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फ़लसफ़े में एमए की डिग्री हासिल की और उसके बाद ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन के साथ एक तवील अरसे तक वाबस्ता रहे और 2004 में मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर रिटायर हुए। इनकी उर्दू और इंग्लिश में लिखी गई तसानीफ की एक तवील फहरिस्त है, जिनमें इनकी सबसे पहली तसनीफ है फ़लसफ़ा क्या है, एक नई मादी ताबीर, और ये इस 2005 में शाया हुई। इसके अब तक 4 एडिशन शाया हो चुके हैं, छप चुके हैं। और दीगर तसानीफ में फ़लसफ़ा, तारीख, नौआबादियात और जमहूरियत, और इसके अलावा मैकियावेली से ग्रामची तक शामिल हैं। आपकी 2 तसानीफ अंग्रेजी ज़ुबान में भी छप चुकी हैं, जिनमें अ नोट ऑन कव्वाली पब्लिश्ड इन 1976, सजेशंस फॉर डिस्कोर्स ऑन फिलॉसफी, हिस्ट्री एंड सोसाइटी, ये 2012 में छपी। इशफाक साहब की एक किताब इन्होंने तर्जमा किया, आओ मिलकर हंसें के उन्वान से बच्चों के लिए, और इसके साथ साथ इशफाक साहब की शायरी की एक किताब ममनुआ नज़्में के उन्वान से भी छप चुकी है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इशफाक साहब की मुतअद्दिद तसानीफ और तहरीरें रिटायरमेंट के बाद लिखी गई हैं। ये वो वक्त होता है जिसमें एक बड़ी तादाद अपनी समाजी, मुआशी और तख्लीकी सरगर्मियों को महदूद कर देती है, और वो ये समझते हैं कि जो जिंदगी में उन्होंने कुछ करना था वो कर लिया और अब मजीद वो कुछ शायद ना कर सकते हैं, ना उनको करना चाहिए। लेकिन ये वो दौर है जिसमें अशफाक साहब ने सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव वक्त गुजारा और लोगों को ज्यादा उनके लिए वो कारआमद हुए और उनको ज्यादा इल्म फराहम किया। इस मुख्तसर से तारुफ से आपको ये तो अंदाजा हो गया होगा कि अशफाक साहब से गुफ्तगू इस मौजू पे करना क्यों जरूरी है। अशफाक साहब शायर हैं, फलसफी हैं, कई किताबों पर तबसरे तहरीर कर चुके हैं, और सबसे अहम बात यह है कि ये बाएं बाजू की सियासी जदोजहद और इस हवाले से बनने वाली पार्टियों में भी सरगर्म रहे हैं। अशफाक साहब, इससे कबल कि मैं आपसे गुफ्तगू के आगाज की दरख्वास्त करूं, मैं 2 शायरों के इशार का जिक्र करूंगा जिनके हवाले से लोग उम्र रफ्ता में अपनी कैफियत का अमूमी तौर पर इजहार करते हैं। एक तरफ तो हफीज जालंधरी साहब हैं जो बाजुबान मलका पुखराज फरमाते हैं, अभी तो मैं जवान हूँ, हवा भी खुशगवार है, गुलों पे भी निखार है, तरन्नुम हजार है, बहार पुर बहार है। और दूसरी जानिब मुनीर न्याजी दूसरे रुख की अक्कासी करते हैं और वो कहते हैं, चाहता हूं मैं मुनीर इस उम्र के अंजाम पर एक ऐसी जिंदगी जो इस तरह मुश्किल ना हो। तो ये जो 2 तरह की कैफियत हैं, उसमें हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन कैफियतों में तवाज़ुन कैसे है और हम कैसे अपनी ज़िंदगी को मुतहर्रिक, बामकसद और भरपूर तरीके से गुज़ार सकते हैं। मेरी नाज़रीन से गुज़ारिश है कि वो अपने सवालात कमेंट बॉक्स में तहरीर करें, ताकि हम इशफाक साहब से आपके मखसूस सवालों के जवाबात भी हासिल कर सकें। जी इशफाक साहब, मैं अब आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। थैंक यू बिलाल साहब। मैं इस बात पर आपका मशकूर हूँ कि आपने ये प्रोग्राम शुरू किया और मुझे आवाम के साथ और अपने दोस्तों के साथ गुफ्तगू करने का मौका फराहम किया। पहली तो बात ये है कि मकसद जो है वो किसी मकसद के तहत ज़िंदगी गुजारना उन माशरों में होता है जहाँ पर आपके मकसद के लिए पूरी फिजा जो है वो आपको प्रोवाइड की जा रही हो। लेकिन अगर वो मकसद को पूरा करने के लिए ऐसा माहौल ही नहीं है तो आप मकसद जो है वो पूरी तरह आपका जो है वो पूरा नहीं होगा। आप टामक पहिया मारते रहें। लेकिन जो सोसाइटियाँ फुली डेमोक्रेटिक हैं और आज़ाद हैं उनमें वो मकसद आप पूरा कर सकते हैं जद्दोजहद के साथ। देखिए, रूसो ने कहा था कि मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज ऑलवेज इन चेन्स। अब मसला ये है कि वो आई डोंट एग्री विद रूसो। यानी इंसान आज़ाद पैदा नहीं होता। इंसान जब पैदा होता है वो तमाम अपनी सोसाइटी की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ अपने अंदर समोते हुए वो पैदा होता है, या वो पैदा होते ही उन सब माहौल में जो बुराइयाँ और अच्छाइयाँ होती हैं उनमें गिर जाता है।
تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے جو بات کی تھی وہ کوئی اتنی کوئی جامع بات نہیں تھی اور مستند بات نہیں تھی. میں نے ہمیشہ اس پہ سوچا اور یہی سوچا ہے کہ یہ بات اسے ایسے نہیں کرنی چاہیے تھی. بس وہ ٹھیک ہے، انسان پیدا ہو گیا، اب اسے گزارنا ہے. اب اسے کیسے گزارنا ہے؟ جو آپ نے بات کی ہے نا، با مقصد جسے کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے اگر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو فریڈم میسر ہے، جسے ہم اختیار کہتے ہیں. اگر کسی کا دیکھیے، سب سے بڑی بات ہے کیا آپ اپنے اختیار کو استعمال کر رہے ہیں. ہماری سوسائٹی میں اگر آپ اپنے اختیار کو استعمال کریں گے تو آپ کی راہ میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں. جی یعنی سماج کے جتنے بھی بندھن ہیں جو آپ کے اختیار سے اختلاف کرتے ہیں. مثلا ہمارا جو سماج ہے، ایک مسلم سماج اور ایک مسلم یعنی کہ راسخ العقیدہ سماج، جو سب سے بڑے یہ جو اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہاں پر یہ عارضی ہے اور اوپر جو کہ جنت ہے وہ ہے یا نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ، اس پہ میں بحث نہیں ابھی کرتا. تو اصل زندگی وہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اگر ان کی نظر سے کوئی خدا ہے تو خدا نے یہ زمین بھی تو بنائی ہے جہاں بس رہے ہیں. اس کو اچھا کرنا کیا آپ کی یعنی کہ فرائض میں شامل نہیں ہے؟ اس کو آپ کیوں تجنے کی بات کرتے رہتے ہیں اور اس زندگی کو گزارنے کی بات کرتے رہتے ہیں جو کہ آگے جا کر ملے گی. میں سمجھتا ہوں اگر آپ یہاں پر زندگی کو سنوار لیں گے تو اگر وہ اوپر جانے کی کوئی بات ہے تو آپ وہاں جا کے بھی زندگی کو اپنے جہاں سنوار سکتے ہو وہاں رہیں گے. میرا ایک چھوٹی سی نظم ہے: میرے سب حوالے اس زمین کے ہیں، میری نظر میں کوئی آسمان نہیں ہے. تو بامقصد زندگی کے لیے یہ ہے، میں پاکستان کے اور اس ورلڈ کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ٹرائی ٹو میک دس ورلڈ بیوٹیفل اینڈ کنوینئنٹ ٹو لیو فار ادرس. اگر وہ آپ کا مقصد ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے پھر آپ کو یہ نہیں کہ وہ آپ کو کسی پلیٹ میں رکھ کے مل جائے گا، یہ لیجیے یہ بلال صاحب یہ آپ کے مقصد پورا ہو رہا ہے، یہ آپ لیجیے. نو، اس کے لیے ایک بہت جدوجہد، اسٹرگل اور دوسری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اور اس کے لیے پھر آپ کو مصائب کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے، آپ کو یعنی کہ اور چیزوں سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے. تو جیسے منڈیلا نے کتنے سال جیل کاٹی، وہ قید تنہائی میں کوئی 30 سال سے اوپر رہا اور ایک جزیرے میں وہ قید رہا، لیکن وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹا. اس کا موقف جو تھا وہ اس کا وہی کا وہی رہا. میں نے آپ نے وہ میری زندگی کی پولیٹیکل لائف کا ذکر کیا، میں اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. میں 26 سال کی عمر میں پنجاب مزدور کسان پارٹی کا پریزیڈنٹ تھا. اچھا اچھا، آئی واز سو ینگ اور میری ملتان میں تعیناتی تھی پاکستان نیشنل آئلز میں، اور وہیں پر مجھے تمام جنوبی پنجاب میں رحیم یار خان تک ادھر سے یعنی کہ چیچا وکری تک اور دوسرے علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا اور پارٹی کی شاخیں قائم کرنے کا. تو اس کے لیے میں نے بڑا لمبا سفر کیا اور میں نے وہ اس پارٹی میں ہم کئی دفعہ یعنی کہ ریت میں 14 میل چلے، دھوپ میں، سورج میں اور امتیاز عالم ایک دن 14 میل ریت میں چل کر ایک گاؤں پہنچے تھے. تو وہ ساری اسٹرگل کرنی پڑتی ہے انسان کو، جو کہ میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ نے موضوع رکھا ہے یہ پاکستان میں تو اس کا اچیو کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. بعض لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں. اب دیکھیے سیر اسلم نے ساری عمر اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک بولشوک ٹائپ کا نظام لانے کی انہوں نے کوشش کی، چلے گئے. میجر اسحاق صاحب چلے گئے، عبد البندر صاحب چلے گئے، مرزا ابراہیم صاحب چلے گئے،
حسن ناصر جوانی کے عالم قلعے میں اس کو مار دیا گیا. تو یہ سب لوگ جو تھے وہ کسی مقصد کے لیے کام کر رہے تھے، لیکن وہ مقصد ابھی تک تو حاصل نہیں ہوا. یعنی وہ صبح کبھی تو آئے گی جب امبر جھوم کے ناچے گا، جب دھرتی نغمے گائے گی. ساحر نے کہا تو فیض صاحب ہم دیکھیں گے. یہ سب چیزیں رجائیت کی سرشاری ہیں. اٹ از ویلوئنگ ان آپٹیمزم. یہ کچھ حاصل نہیں ہوا ابھی تک. ہم بس وہ ایک افیون کی طرح، یہ اٹ از آلسو این اوپیم فار اس. سر اس میں اگر آپ جی جی سر، بتائیے. میں صرف اس میں آپ نے شاعری کی بات کی ہے تو میں اگر آپ اجازت دیں تو بیچ میں کچھ سوالات بھی ساتھ ساتھ پوچھ جی لیتا ہوں اس میں. اتنی اچھی سر بات ہے. جی مجھے یہ بتائیے سر کہ اگر جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا مزاج جو ہے وہ غیر سیاسی ہوتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں ان کی سیاست اور اس کی جدوجہد میں بہت دلچسپی ہوتی ہے. تو لیکن جب عمومی طور پر ہم ایسی شاعری کرتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ایک سوئی ہوئی قوم کو جگا رہے ہیں، اور پھر ہم اس میں اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جیسے جو لوگ سیاسی عمل کا حصہ نہیں ہیں بظاہر، تو وہ شاید جو ہے کوئی بامقصد زندگی نہیں گزار رہے، اور ہم سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں. ابھی میں علامہ اقبال کی شاعری یقیناً انہوں نے اس کانٹیکس میں جب کی تھی اور جیسے کی تھی وہ بہتر ہوگا، لیکن جیسے اکثر ہم دیکھیں کہ کچھ اشعار علامہ اقبال کے بھی جو کوٹ کیے جاتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اب یہ اس کا پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے، لیکن میں اگر ایک غیر سیاسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور میں اپنے کام میں خوش ہوں، تو کیا یہ میسج جو ہے یہ ایک فرد کے لیے ہوتا ہے؟ کیونکہ قوم کا میسج اور فرد کا میسج یہ دو چیزیں، ان کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے، فرد قوم کا حصہ ہوتا ہے. فرد قوم سے ہی اپنی جدید معنی میں جو ریاست ہے جس کا تصور سب سے پہلے ہیگل نے دیا تھا، اس میں قوم اور ریاست یعنی فرد اس کے تابع ہوتا ہے، اور فرد کو اسی ماحول کے ریاست کے جو پیرامیٹرز ہیں انہی میں کام کرنا پڑتا ہے. اب ایک شخص جو ہے اگر وہ آرام سے زندگی گزارنا چاہتا ہے اور وہ کوئی مہم جوئی نہیں اپنانا چاہتا، یا اس میں کوئی کسی مطلب طوفان سے آشنا نہیں ہونا چاہتا. طوفان سے تو آشنا محبت میں بھی ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں وہ سیاسی طور پر آپ اس میں یعنی سیاسی طور پر اسے طوفان سے آشنا ہو. طوفان سے آشنا آپ ڈومیسٹک لائف میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ گھریلو زندگی میں بھی ہو سکتے ہیں. آپ کی بیوی اور بچے آپ کے ساتھ بغاوت کر سکتے ہیں، وہ اس طرح زندگی نہیں گزارنا چاہتے جیسے آپ چاہتے ہیں. تو وہ ایک طوفان کے مختلف ڈیزائن ہے، اور طوفان کے مختلف شدت انگیز پہلو ہیں. کوئی طوفان چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی اس سے تیز ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا اس میں ایک افاقیت ہے، اور یہ ہر جگہ چیز ایک مقام. اچھا دوسری بات اس میں علامہ اقبال کے حوالے سے کچھ آپ کو بات کی ہے. کسی بھی مقصد کو پورا کرنے کے لیے، یا سیاسی مقصد کو یا سماجی مقصد کو، اگر حالات اس جیسے نہیں ہیں، اس نہج پر نہیں آئے کہ آپ وہ جو سسٹم ہے وہ بدل سکتا ہے، تو آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ سسٹم نہیں بدلے. یعنی اگر پاکستان میں لوگ سوشلزم کے لیے بات کر رہے تھے تو پاکستان میں پرولٹیریا ہی نہیں تھا، تو سوشلزم کہاں سے آتی؟ آپ لاکھ کوشش کر لیتے، آپ ابھی تک کر رہے ہیں نا. اب تو پھر آپ تاریخ سے وہ لیسن نہیں سیکھتے. ابھی تک لوگ اسی بات پر جمے ہوئے ہیں اور منجمد ہیں کہ وہ صبح کبھی تو آئے گی. اب اس کا مفہوم بدل سکتے ہیں، وہ کون سی صبح چاہتے ہیں اور کون سی صبح نہیں چاہتے. اور وہ اگر صبح چاہتے ہیں جو ان کی ہے تو اس سے اس کو منطبق کر لیں، اور تو وہ ان کو صبح مل جائے گی. لیکن جس ٹھیک. صبح کی بات ساحر اور فیض نے کی وہ نہیں ملے گی. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ بہت سارے جو ہمارے ساتھی ہوتے ہیں وہ کچھ بہت سینسٹیو بھی ہوتے ہیں، اور وہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ذرا ان کا دل بھی جلتا ہے اور وہ ڈی موٹیویٹ بھی ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شاید جو ان کا پوٹینشیل ہوتا ہے
وہ اس کو نہیں حاصل کر سکتے. تو اپنی سیلف موٹیویشن، سیلف کاؤنسلنگ اور ایک ریپیئرنگ کا جو انٹرنل سسٹم ہے، یہ کیسے بنایا جا سکتا ہے کہ اپنے آپ کو دوبارہ سے جو ہے اس دوڑ میں اور اسٹرگل میں ہم کیسے اپنے آپ کو واپس لا سکتے ہیں؟ دیکھیے بلال صاحب، یہ آپ زندگی میں کسی جد و جہد میں قدم رکھتے ہیں، وہ جد و جہد چاہ کے تعلیمی مسئلے پہ ہو کہ آپ نے پی ایچ ڈی کرنی ہے، ایم اے کرنا ہے، ایم اے کرنا ہے، کوئی نوکری لینی ہے، یا وہ سیاسی سطح پر ہو یا وہ سماجی سطح پر ہو. میں اس میں آپ کو دو مثالیں دوں گا. عبدالستار ایدھی کچھ بھی نہیں تھا، وہ سڑک پر فٹ پاتھ پہ پڑا تھا. اس نے اپنے لیے، میں نے اس کا ایک انٹرویو کیا تھا 1980s کے مڈ 80s میں، ہوں 84 میں یا 86 میں. اس نے وہاں اپنی ساری سٹوری مجھے بیان کی تھی، میرے پاس تو بھی کیسٹ پڑی ہوئی ہے. وہ سوشلزم سے بہت متاثر تھا اس وقت، اور اچھا. بات کرتا تھا کہ میں سوشلسٹ ہوں. اس نے کہا میں بہت سوشلسٹ ہوں. ہوں. اس نے وہ چیز اکیلے، جبکہ پاکستان میں اس قسم کی ماحول کے اس کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا، وہ سب کچھ اچیو کر لیا کہ نہیں کیا. اب ہوا ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کی مسلسل جد و جہد میں پڑ جائیں اور آپ کو چیز حاصل نہ ہو تو آپ پیسمسٹک کنوتی ہو جاتے ہیں، اور اس کنوتیت میں آپ خودکشی کی طرف بھی مائل. میرے کئی ایسے دوست ہیں، ہمارے ایک دوست ہوتے تھے جو کہ بچپن سے ہی اور ینگ ایج میں بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی. انہوں نے بعد میں پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں چلا گئے ہیں. کوئی کہتے مر گیا، کوئی کہتا ہے ہندوستان کے بارڈر کراس کرتے یہ رینجرز نے گولی مار دی. یہ جو نادرہ ہے نا، جو وہ جنہوں نے انگلینڈ کے وہ نیپال سے شادی کی تھی، وہ ان کی کلاس فیلو تھے. ان کے ہوں. والد رینجر میں کرنل تھے. تو اس نے کہا تھا کہ میرے والد نے بتایا ہے کہ وہاں پر ہندوستان کا بارڈر کراس کرتے ہمیں گولی مار دی گئی. تو ہم نے سمجھ لیا وہ بیچارے فوت ہوتے ہیں، تو وہ ایسے چلے جاتے ہیں. کئی لوگ جیسے کہتے ہیں کہ آپ این جی اوز کو اچھی طرح جانتے ہیں، آپ بہت دیر این جی اوز میں کام کرتے رہے ہیں، کہ سارے لیفٹسٹوں کو تو این جی او نے ہڑپ کر لیا. یعنی کہ جب لیفٹسٹوں نے یہ دیکھا، بائیں بازو کے کارکنوں نے، کہ ہمارا تو مقصد ہی نہیں پورا رہا، وہ کہتے چلو پھر اپنا گھر سنوار لیں گے. وہ این بالکل جی ٹھیک اوز ہے. میں وہ این جی اوز میں آ گئے، اور این جی اوز میں انہیں وہ سب کچھ مل گیا جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. بالکل ٹھیک. تو میں اچھا سر، آپ سوری قطع کلامی معاف، میں سر یہ بہت اسپیسیفک اس طرح کے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں جو شاید ہمارے جو انڈیویجول ہوں گے ان کے لیے زیادہ ہیلپ فل ہو. تو میں چاہوں گا کہ آپ کوئی اپنی زندگی کے حوالے سے کوئی ایسے چیلنجز بتائیں کہ جس میں آپ نے اپنے آپ کو ریوائیو کیا ہو اسٹرگل میں، اور آپ واپس آئے ہوں اور آپ کو لگا ہو کہ یہ بہت کرائسس ہے، لیکن پھر آپ نے اس کو فائٹ بیک کیا. دیکھیے شاید میں اس سال کا جواب نہ دے سکوں، کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں جو چیز میں نے چاہی وہ ریڈ کارپٹ بچھ کے مجھے مل گئی. اچھا. ہاں، تو میں نے کبھی یہ ریپینٹ ہی نہیں کیا کہ مجھے فلاں چیز. ایک تو میں قناعت پرست بہت ہوں. ہوں. میں آپ کو دو باتیں بتانا چاہتا ہوں. میری بیوی نے جتنے پیسے میں زندگی میں اسے دیے، چاہے وہ 100 روپیہ تھا مہینے کا، چاہے وہ 150 روپیہ تھا، یا وہ کئی ہزار روپیہ مہینہ تھا، اس نے کبھی مجھ سے دوبارہ پیسے نہیں مانگے. اور اسی پیسوں میں وہ اپنے گھر کو چلاتی رہی، بچوں کو تعلیم بھی دیتی، سب کچھ کیا. وہ گھر کا سارا نام، میں اسے ایک دفعہ پیسے دے دیتا، she never asked for more money. تو اس لیے وہ مجھے چیلنج، یہ نہ میں نے زندگی کو کبھی یہ سمجھا کہ اب کوئی لائف معاشی طور پر یعنی کہ نیچے جا رہی ہے یا معاشی طور پر اوپر جا رہی ہے. جب میں اپنے نوکری پر نکلا نا، کہ میری نوکری بہت ہی اعلیٰ تھی، لوگ اس پر اشش کرتے تھے کہ ایسی نوکری تو وزیروں اور فلانوں بچوں کو ملتی ہے. پی این او میں جو سیلز ریپرزینٹیٹیو ہوتے تھے، ڈی ایس آر کہتے تھے، ڈسٹرکٹ سیلز ریپرزینٹیٹیو. تو لیکن پھر بھی مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں اپنے جو گھر میں زندگی گزار رہا تھا اس سے میں لو درجے پہ آ گیا. اکیلا ملتان میں رہتا تھا، پہلی پوسٹنگ میری ملتان میں ہوئی تھی. اس لیے سارا میرا جو پہلی سٹرگل ہے
وہ ملتان کے جنوبی پنجاب کے علاقے میں پولیٹیکل اسٹرگل پہ ہے. ایک دفعہ مجھے بھی لے کے گئے تھے نا اوپر یہاں پر ملتان میں, یاد ہوگا آپ کو, وہ پہاڑی مقام پہ تو ہم نے کوئی سیمینار کیا تھا. ہاں جی بالکل, ہم فورٹ منرو وہاں پہ ایک لیکچر آپ کا رکھ, جی بالکل یاد ہے فورٹ جی. منرو گئے تھے. تو میں ڈیرہ غازی اسلامی لوگوں کو بھی جانتا, پولیٹیکل لوگوں کو. رحیم یار خان میں بھی میرے کئی ساتھی جو میرے ساتھ تھے وہ کام کرتے رہے. میجر اسحاق صاحب میرے ساتھ گئے, تو بندر صاحب میرے ساتھ رحیم یار خان گئے. تو وہ مطلب ہے کہ مجھے زندگی میں نے کبھی چیز کو یہ نہیں سمجھا کہ یہ میرے لیے کوئی مشکل وقت ہے. ایک زمانے میں شاہ حسین کالج میں پڑھاتا تھا, وہ مجھے 150 روپیہ دیتے تھے, 150 روپیز. اور میں نواں کوٹ میں ایک مکان میں رہتا تھا. کچھ پیسے میرے پاس پرانے باقی بچے ہوئے تھے میرے. یعنی جب میں بس سے اتر کر اپنے دفتر تک جاتا وہاں پر شاہ حسین کالج, تو میرے جوتوں کے نیچے سوراخ تھے. اور جب میں کبھی وہاں پر کالا شاہ کاپو وغیرہ میں شام کو اسٹڈی سرکل لے کے آتا, تو میرے وہاں پر کوئی سواری نہیں ملتی تھی. وہ برسیم والے ریڑے ہوتے تھے گجروں کے, وہ کہتے باؤ جی آؤ, سب میں چوک کے نہ ٹانگ ہوتے جی برسیم دے اتنے بٹھا لیتے تھے, راوی دے پل پہ مجھے اتار دیتے تھے. تو سر یہ جو بات آپ کی آپ کی جو گفتگو سے مجھے یہ لگا ہے کہ مشکل تو وقت آپ نے دیکھا, لیکن آپ اپنی قناعت پسندی کی وجہ سے اس پہ حاوی رہے اور آپ نے اس کو ایک ایشو نہیں سمجھا. دیکھو بلال صاحب, بات یہ ہے آپ کو ہمیشہ وہ باتیں یاد رہتی ہیں جو آپ نے مشکل وقت گزارا. بہت خوشی کی باتیں آپ کو یاد نہیں رہتی. اچھا, یہ مطلب میرا ایک ذاتی تجربے کی بات ہے. ہاں ہو سکتا ہے کبھی آپ نے محبت میں وہ لمحہ گزارا ہو جو آپ کو کبھی نہ بھولے, یا آپ نے کوئی ایسی چھلانگ لگائی ہو زندگی کے سفر میں, یعنی لیو جیسے زکند کہتے ہیں, تو وہ آپ کو یاد ہو جائے. ورنہ آپ جس مشکل دور میں پڑھ کے باہر آتے ہیں وہ چیز ہمیشہ آپ کو یاد ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس ریٹائرمنٹ کے بعد کی ایج میں زیادہ پروڈکٹیو بہت زیادہ نظر آتے ہیں, یقیناً پہلے بھی تھے. تو آپ نے اپنی جو انرجی ہے اس کو کیسے بلڈ کیا ہوا ہے, اور ابھی تک جو ہے آپ بہت زیادہ پڑھتے لکھتے ہیں, اس کے کوئی بتائیں کہ کیا راز ہے اس کا؟ دیکھیے, میری زندگی کے دو آدرش رہے ہمیشہ. ایک تو جو میں نے آپ کو شیئر, I love this world. اوکے. اور میں اس زندگی کو اور اس زمین کو سنوارنے کے لیے اپنی تحریروں سے جو کچھ بھی کر سکتا ہوں, چاہے وہ نظم ہو یا وہ کتاب ہو یا کوئی فلسفہ ہو یا کچھ ہو, تو اس یعنی کہ شوق آوارگی آپ کہہ رہے ہیں یا کچھ کہہ رہے ہیں, یہ شوق جو ہمارا اس سنوارنا ہے زندگی کو, اس نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے. اگر وہ میری بالکل. سے ختم ہو جائے تو میری زندگی ایک بے معنی زندگی ہو جائے گی. میں زندگی کو بالکل فضول خیال کروں گا کہ صبح اٹھے روٹی کھا لیے باتھ روم میں چلے گئے, سو اوکے. لیا اٹھ لیا, دوسرے دن پھر وہی. اب کئی بزرگ لوگ ہیں, وہ جی بندہ بابا جی ریٹائر ہو گئے, انہوں نے آرام نہ بیٹھنے میں مسجد ہوتا ہے. This is the greatest tragedy which happened with old people. ان کو موت جلدی قریب لے جاتی ہے. انہیں ایکٹیو رکھیں, ان سے بات چیت کریں, ان کو بچوں کے ان سے بات چیت کریں. اگر وہ کچھ اور نہیں کرتے جیسے میری طرح, میں تو اپنے کام میں لگا رہتا ہوں. اب میں نے ایک بہت بڑا کام جو تھا وہ میرا آج تقریباً میری پوری وہ کتاب کی کمپوزنگ ہو کے آ گئی ہے. میں نے ہیومر کی ایلیٹ کا ترجمہ اردو میں کر دیا ہے. میں نے واہ. کئی لوگوں سے پوچھا کہ اس کا ترجمہ اردو, اڑیسے کا تو کیا ہے سلیم الرحمان صاحب نے. میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ اس کا ترجمہ اردو میں ہوا ہے, تو انہوں نے کہا نہیں. حارث سے بھی میں نے پوچھا, اس نے آصف برقی سے بھی پوچھا تھا, اور لوگوں سے, کشور سے پوچھا, دوسرے لوگوں سے پوچھا, تو وہ آج وہ ترجمہ ہو گیا, کمپوز ہو کے آ گیا. تو اس طرح کوئی نہ کوئی کام جو ہے, میں لوگ اس میں مجھے انسپائر کرتے ہیں, آپ لوگ میری ہمت بتاتے ہیں,
بہت سے لوگ مجھے پوچھتے رہتے ہیں اشفاق صاحب آپ کب کام کتنا کام مکمل ہوا؟ ڈاکٹر مبارک صاحب ہاں بھائی کتنا مکمل ہوا، کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ اس طرح اچھا دوسری بات یہ ہے میں نے کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا زندگی میں کہوں کہ جی لوگ مجھے کہتے ہیں جی اپنی آپ آٹو بایوگرافی، میں کہ یار کیا پتی اور کیا پتی کا شوربہ، میں کیا آٹو بایوگرافی لکھوں؟ آٹو بایوگرافی لکھے گرومیکو لکھے، ابراہیم لنکن لکھے، یا کوئی اور لوگ لکھیں، یا حارث خلیق صاحب کے والد نے لکھی ایک بہت اپنی اچھی آٹو بایوگرافی، یا کچھ اور لوگوں نے لکھی ہے، تو ویسی آٹو بایوگرافی تو میری زندگی میں نہیں لکھ سکتا، لیکن بہت لوگوں نے زور دیا، میرے 3 4 انٹرویو لیے، وہ کہیں کہتے جی انٹرویو گم ہو گئے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ جیسے لوگ اور بہت سے جو پاکستان کے مشہور دانشور ہیں ان سے میری ڈائریکٹ گفتگو اور دوستی ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے یہ آپ بتا سکتے ہیں، میں اب تک اس کے بارے میں زیادہ نہیں بتا سکتا۔ آپ کہیں ابھی کسی کو فون کر لیں، مثلا کوئی بھی نام لیں، تو آئی کین ٹاک ٹو ہیم، ہی نوز می۔ تو بالکل یہ ہوتا ہے کہ میں نے کسی چیز کو میں نے کوئی بڑا مسئلہ نہیں سمجھا ہے۔ ایک وقت میں اگر میں نے پکوڑے کھا کے بھی گزارا کیا سارا دن میں، یعنی میرا جب آخری بیٹا پیدا ہوا تو 136 روپے صرف وہ جان کی دیوی ہاسپٹل کا بل بنا تھا، وہ میرے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں، وہ دوستوں نے اکٹھا کر کے دیے تھے۔ اس وقت میں تقریباً ہول ٹائمر تھا پارٹی میں، بزرگستان پارٹی میں۔ اچھا سر، اس میں میں ابھی پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، تو آپ اپنے اس ہمارے جو نوجوان ساتھی ہیں جو ابھی کیریئر کے سٹارٹ میں ہیں، تو آپ ان کو کیا میسج دیں گے کہ وہ اپنی لائف میں کیسے آگے بڑھیں تاکہ ان کی انرجی اور ان کی صلاحیتیں دن بدن نکھرتی رہیں، اور وہ اپنے کیسے چیلنجز سے اوور کم کریں؟ بلال صاحب یہ سوال عمومی طور پر ان لوگوں سے کیا جاتا ہے کہ جو تھوڑی بہت زندگی گزار چکے ہوتے ہیں اور زندگی کے آخری مراحل میں، یا پھر انہوں نے کچھ نام کمایا ہوتا ہے۔ یہ میں اس سوال کو بے معنی سمجھتا ہوں، معاف کیجیے گا، میں کوئی ناسک، میں کبھی زندگی میں ناسک کا کردار نہیں ادا کیا۔ تو کیا غالب کا شعر ہے نا، بنا بنا کہ بنے ہیں دوست نازے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، تو وہ نا سے بننا، مجھے نا سے ہمارے سارے رائے بند والے نا سے ہی ہے نا، وہ نہیں کرنے دے نا۔ اچھا میں اچھا سمجھتا ہوں ہر آدمی کو اپنی زندگی کا راستے میں سے خود راستہ تلاش کر کے زندگی کا ڈھنگ اپنانا چاہیے۔ تو میرے اس لیے جس قسم کا بھی ماحول ہو، ایک ینگ آدمی اپنے لیے جدوجہد کرتے ہوئے راستہ ڈھونڈ رہتا ہے، اس لیے میں ناصر نہیں بننا چاہتا، معاف کیجیے گا۔ نہیں نہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو آپ کی باتوں سے میں نے سمجھا ہے اور سیکھا ہے وہ میں ضرور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ کا جو پرنسپل ہے وہ یہی ہے کہ قناعت پسندی میں اپنی سٹرگل کو جاری رکھیں، اپنی ایکسپیکٹیشنز کو بہت زیادہ نہ بڑھائیں اور آگے بڑھتے رہیں، تو راستہ خود بخود بنتا جاتا ہے۔ ہم جب اوور ایمبیشیس ہوتے ہیں اور ہم اپنی انرجی کو ایگزاسٹ کرتے ہیں اور ہم ایک وہ لا حاصل کی طرف لپکتے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں تھکا لیتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں اپنے پرنسپلز میں رہتے ہوئے کچھ تھوڑا سا ہوا کے دوش پہ چلتے رہنا چاہیے اور اپنی سمت کی طرف دیکھنا چاہیے، لیکن اس کے اندر ایک بے صبری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ساری آپ کی گفتگو سے جو میں نے سیکھا ہے وہ مجھے یہ چیز نظر آ رہی ہے۔ اچھا اس میں دیکھیں ایک جی بات ہے، جی فنڈامنٹل اس کو نہ بھولیں، جس ورلڈینس کو اپنائیں، بالکل، اڈاپٹ دس ورلڈینس، اس دھرتی کو سنوارنے کا کام کریں۔ واہ، اور کوئی بہت دھرتی، خوب، اگر کوئی دھرتی ہے وہ اس وقت ہماری نظر میں نہیں ہے، اس وقت تو یہی ہے کہ ہماری گلیاں گندی ہیں، ہمارے بچے ننگے ہیں، ہمارے یہاں بیماری ہے، ہم اور چیز، ہم اس کو سنواریں۔ اگر کوئی جنت تو یہاں جنت کیوں نہ بنائیں؟ یعنی آپ یہاں دیکھیں ذرا کہ ہمارے بہت سی اب کبھی پی ایف کے یہاں کالونی میں گئے ہیں، جو اسلام آباد کا پی ایف جی سیکٹر ہے جی جی ایئر فورس جی کا، میں امریکہ میں بھی کافی مہینے جا کے رہا ہوں، اتنی صفائی امریکہ کے بازاروں گلیوں میں نظر نہیں آتی۔ تو صحیح کہہ ایسا رہے ہیں، پاکستان کو
حصے کو بھی ویسا بنا دیں. آپ بہت اگر انہوں نے خوبصورت بات ہے. اگر انہوں نے یہاں کر لیا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ بہت اچھی بات ہے سر. جی یعنی آپ پارے کے پیچھے جو کوارٹر ہیں وہ ویسے کیوں نہیں بن سکتے؟ بہت شکریہ اشفاق صاحب آپ کا، اور یہ بہت ہی انفارمیٹیو ڈسکشن آپ کے ساتھ رہی ہے. میں اپنے ناظرین کو یہ بتاؤں گا کہ اشفاق صاحب کے ساتھ اس موضوع پہ بہت عرصے سے بات ہو رہی تھی کہ کچھ اس طرح کا سلسلہ سٹارٹ کیا جائے کہ جس میں لوگوں کے ساتھ رابطہ ہو اور ایک بامقصد گفتگو کو بڑھایا جائے. تو ہم اس پروگرام میں اشفاق صاحب کے ساتھ بھی آئندہ بھی گفتگو جاری رکھیں گے، اور اس میں نئے مہمان بھی شامل ہوں گے، اور وہ آپ کے سوالات جو مختلف ذریعوں سے ہم تک پہنچیں گے ہم ان کے مطابق پروگرام کو ترتیب دیں گے. جو ہمارا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ اس پروگرام میں ان ایشوز پہ بات کی جائے جس پہ نہ تو مین اسٹریم میڈیا میں بات ہوتی ہے، اور خیر سوشل میڈیا میں تو گالم گلوچ ہی صرف ہوتی ہے. تو جو آپ کی اور ہماری بات ہے وہ اب اس کے لیے ایک ہم سپیس کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سپیس ہم نے یہ اس کے لیے ایک پہلا قدم اٹھایا ہے، لیکن اس کو ہم سب مل کر لے کر آگے چلیں گے. یہ آپ لوگوں کا پلیٹ فارم ہے، اپنے سوالات لائیں. جی اشفاق صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بلال صاحب اگلا پروگرام میرے اگر خواہش کے مطابق، میرا اپنا ایک خواہش ہے، میں جی یہ چاہتا ہوں مہابیانی اور نظریے پر رکھا. بالکل ٹھیک ہے، اس پہ ہم آپس میں گفتگو کریں گے. مطلب جی کوئی میٹا نریٹو آپ اپناتے ہیں یا کوئی آئیڈیالوجی آپ اپناتے ہیں تو اس کے سیاق و سباق کیا ہوتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ اشفاق صاحب آپ کا. میں یہاں پہ پروگرام کو کلوز کرتا ہوں، اور ہم بہت جلد نئے موضوع کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے. اشفاق صاحب بھی ہوں گے اور مہمان بھی ہوں گے اور آپ لوگ بھی ہوں گے، اور ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. خدا حافظ.